अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सर्वी मौज़ूफ़ अगर में खुशामदीद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमले का जवाब देने के लिए भारतीय फौज को ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है। यानी भारतीय फौज चाहे वो बरी है, चाहे वो बहरी है, चाहे वो फ़ज़ाइया है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक वक्त का तयन करते हुए किसी भी हदफ को निशाना बना सकती है पाकिस्तान के अंदर। और इसके लिए तखसीस नहीं है कि ये जो हमला होगा भारतीय फौज की तरफ से ये एलओसी के उस तरफ होगा, एलओसी के इस तरफ होगा, बल्कि ये जो अहदाफ हैं ये विद इन पाकिस्तान की जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक्सेप्टेड टेरिटरी है वहां पर भी किया जा सकता है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय फौज को दी जाने वाली ऑपरेशनल आज़ादी को पाकिस्तान की तरफ से ऐलाने जंग समझा गया। और इसी ऐलाने जंग के बाद पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता ताड़र साहब ने रात गए तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान जनाब उन्होंने कौम से खिताब किया। और कौम से खिताब करते हुए जनाब वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता ताड़र साहब ने इस बात का इजहार किया कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि पाकिस्तान इस हमले का भरपूर जवाब देने की सलाहियत भी रखता है, बल्कि पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसका मतलब यह है कि जो सिचुएशन, जिसके खदशात का इजहार इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में बार बार किया जा रहा था, वो खदशात अब हकीकत का रूप धारने जा रहे हैं। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से जो टारगेट्स हैं उनका तयन, वक्त का तयन और जनाब ये जो ऑपरेशनल जो आज़ादी है अपनी फौज को वो क्यों दी गई है, नरेंद्र मोदी इसके जरिए कौन सी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि उसके मुताबिक वो रद्द अमल दे सकें। और सबसे बढ़कर ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल के 10 सेक्टर्स के बाद भारत की तरफ से सियालकोट वर्किंग बाउंड्री को रात गए क्यों गर्म किया गया और वहां पर ये जो फायरिंग का तबादला था और भारी हथियारों का इस्तेमाल था ये क्यों किया गया। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात आपके साथ करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ चीजें इस वक्त इंडियन मीडिया पर हमारे सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रात भी दीगर जब से पहलगाम वाकया हुआ है उसके बाद कंट्रोल लाइन ओवरऑल जो है वो रात भर जो है वहाँ पर जो झड़पें हैं पाकिस्तानी और इंडियन फोर्सेस के दरमियान ये जारी रही हैं। और इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में, ख़ास तौर पर समानी सेक्टर में, लीपा सेक्टर में, ख़ास तौर पर जो भारतीय अहदाफ हैं उनको निशाना बनाया और भारतीय चौकियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो मुख्तलिफ हालात तो आपको मालूम है कि टेंस हैं। इन टेंस सिचुएशंस के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भी जो हिफाजती इंतजामात हैं वो ना सिर्फ किए गए हैं बल्कि ऑपरेशनल तैयारियों के पेश नज़र सवात के सैदो शरीफ एयरपोर्ट का कंट्रोल पाकिस्तान एयरफोर्स ने संभाल लिया है। और इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान का जो स्कर्दू एयरपोर्ट है इसको भी एयर बेस में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थंडर्स यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि वो किसी भी मुमकिना भारतीय जारहियत का फौरी तौर पर मौके पर जवाब दे सकें। और जैसे पाकिस्तानी शाहीन फिजा में उड़ेंगे और भारतीय जो जहाज हैं वो उनके तो पर खचे उड़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये बात भी मालूम है सबको, मैंने एक वीडियो में आपके साथ इस बात का भी जिक्र किया था कि अब भारत इस वक्त डेस्परेट है। डेस्परेशन की वजह ये नहीं है कि पहलगाम के अंदर अटैक हो गया है। डेस्परेशन की वजह ये है कि इंडियन स्टेट बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और मोदी सरकार ये चाहती है कि वो इस स्टेट में भी बढ़तरी हासिल करे। और यहाँ पर इस स्टेट में बढ़तरी हासिल करने के लिए मोदी की जो रिवायती पाकिस्तान दुश्मनी है उसको टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स की बुनियाद पर वार फोबिया क्रिएट करके
انڈیا جو ہے, مودی جو ہے وہ ان الیکشنز کو جیتنا چاہتا ہے, اسی لیے یہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا اور اس کے بعد بغیر کسی تحقیق کے جناب الزام لگا دیا گیا. ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوتے ہوئے کہ یہ جو پہلگام واقعے پر جو حملہ آور تھا وہ اس قدر ریلیکسڈ آ کے اس نے حملہ کیا کہ اس کے بعد ایک صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں. میں نے بڑے حملوں کو دیکھا بھی ہے, کور بھی کیا ہے, کئی حملے تو ہمارے ناک کے پاس سے بھی گزرے ہیں, جیسے یہ مال روڈ اٹیک تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اٹیکس کے بعد جو سچویشن ہے وہ دہشت گرد اتنے آرام سے, اتنی سہولت سے فائرنگ کر کے ویڈیو بنواتے ہوئے نہیں جاتے. کون سا دہشت گرد ہوگا جو اپنی مرضی سے ویڈیو بناتے ہوئے گزرے گا اور کہے گا جناب بڑی مہربانی آپ میری ویڈیو بنا کے اس کو ریکارڈ کریں. وہ تو سب سے پہلے جناب جو ویڈیو بنا رہا ہوگا اس کی کھوپڑی میں گولی مارے گا اور پھر موبائل کو گولی مارے گا تاکہ ایویڈنس نہ ہو. یہ عجیب دہشت گرد ہے کہ گزرتا جا رہا ہے, بندے نے بلو جیکٹ پہنی ہوئی ہے, وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہوا گزر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویڈیو دہشت گرد نے اپنی مرضی سے بنوائی اور وہاں پہ بندے کو کھڑا رکھا کہ جناب تم نے میری ویڈیو بنانی ہے. اب یہ تو ایک سیدھا فالس فلیگ آپریشن ہے, اس کے علاوہ تو اس کو اور نہیں کچھ کہا جا سکتا. اب اس کے بعد یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اب مودی صاحب کے اوپر انٹرنل دباؤ بڑھ گیا کیونکہ جتنی انہوں نے وار ہائپ کو کریٹ کیا اس کے بعد تو اب تک بھارتی میڈیا کے مطابق تو انڈیا کو پاکستان پر چڑھ دوڑنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. یہ جو میٹنگ کل ہوئی ہے دلی کے اندر پرائم منسٹر آفس میں, جس میں نریندر مودی صاحب نے اس کو چیئر کیا ہے اور وہاں پر جو مختلف ان کے عہدیدار تھے, ڈیفنس سے ریلیٹڈ ڈیفنس منسٹر تھے, ان کے چیف آف آرمی سٹاف تھے, ان کے جو بری اور بحری فوج کے سربراہ تھے اور پھر ان کی جو جوائنٹ کمانڈ کے سربراہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اس اجلاس کے اندر جو مودی صاحب ہیں انہوں نے اپنی فوج کو جو آپریشنل آزادی دی ہے اس کے تحت انہوں نے ان کو اس بات کے لیے آزاد کر دیا, یعنی کوئی ٹائم فریم نہیں ہے پاکستان پر حملہ کب کرنا ہے. انہوں نے اس حملے کے لیے وقت کے تعین کا اختیار متعلقہ فوجی سربراہ کو دے دیا. اگر ایئر چیف نے موقع یا ہدف کا تعین کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, کب کرنا ہے, کہاں پہ کرنا ہے, یہ ان کا اختیار. اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی سرکار نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی اس سے پیچھے کر لیا اور تمام تر اختیار اور بوجھ ڈال دیا انڈین جو کمانڈ ہے اس کے اوپر. اب آپریشنل آزادی دینے کے بعد جو سچویشن ہے اس کے مطابق یہ تو بات نہیں ہو سکتی کہ جو انڈین فورسز کے چیفز ہوں گے انہوں نے اہداف کے بارے میں مودی کو نہیں بتایا ہوگا, انہوں نے ڈیفینیٹلی بتایا ہوگا, لیکن مودی صاحب نے چند اہداف کا تعین بھی کیا ہوگا. لیکن میں نے آپ کو خدمت میں کل ایک خبر رکھی تھی, میں نے اشاروں کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے انڈیا کو ایک دوست ملک کے ذریعے پیغام بھجوایا اور اس کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں نا اس وقت سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بڑی پرسائز ہے, بڑے یوں نشانے پر پہنچتی ہے. ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے کسی طرح کے مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی تو یہ سیٹلائٹ گائیڈڈ میزائل آئیں گے. سجے کھبے کوئی چیز نہیں آنی, سیٹلائٹ گائیڈڈ میزائل. اس کے بعد جناب یہ جو اجلاس تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ورکنگ باؤنڈری سیالکوٹ, جس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیوی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے, ٹینکس وہاں پہ آئے ہیں, توپیں وہاں پہ آئی ہیں, تو انہوں نے وہاں سے پاکستان کی طرف پھول تو نہیں چلانے تھے نا, وہ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے. مودی صاحب کے اس اجلاس کے بعد جو پہلا اس کا ثبوت سامنے آیا وہ تھا سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری کا گرم کرنا, اور تقریباً رات گئے اس کے اوپر ہیوی جو فائرنگ ہے وہ کی گئی اور روشنی کے گولے بھی پھینکے گئے. اچھا, اس کا مقصد یہ تھا باقی ایریاز کو کیوں نہیں کیا گیا, سیالکوٹ کو کیوں کیا گیا؟ تو سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری ان فیکٹ وہ جموں کا راستہ ہے
اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس اجلاس میں جو کہ مودی صاحب نے کیا اس میں جموں اور کشمیر کو مکمل طور پر سیکیور کرنے کی اسٹریٹجی بنائی گئی کہ اگر پاکستان پر اٹیک کیا جائے تو پاکستان کیا کارگل جیسی وار کو محدود رکھا جا سکتا ہے یا دائرہ پھیلے گا. اگر دائرہ پھیلے گا تو پھر پاکستان سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری سے جموں کی طرف آ سکتا ہے, لہٰذا جموں والی لائن کو ہمیں سیکیور کرنا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ورکنگ باؤنڈری جو کہ کشمیر اور جموں سے ریلیٹ کرتی ہے وہاں پر ہیوی ملٹری انسٹالیشنز کی گئی ہیں. دوسری جانب انڈین میڈیا پر اس وقت ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. اس کے مطابق انڈیا ٹو ہٹ لاہور, یعنی انڈیا کا ہدف اس مرتبہ لاہور ہوگا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس کی جو انڈین چینل کی جو تھمبنیل ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, ٹائمز آف انڈیا. وہ یہ کہتے ہیں انڈیا ٹو ہٹ لاہور, ریونج گرین لائٹڈ. ٹھیک ہے کہ انڈیا لاہور پر حملہ کرے گا, انتقام کے لیے گو ہیڈ دے دیا گیا, یعنی گرین سگنل دے دیا گیا کہ ہم نے انتقام لینا, اور فوج کو کہہ دیا گیا ہے کہ تمہیں آزادی ہے انتقام لینے کے لیے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اور نیوکس آر ریڈی, یعنی ہمارے ایٹم بم بھی تیار ہے. یہ بنیادی طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھارت کا جو جنگی جنون ہے وہ کس حد تک آگے بڑھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شہر کو نشانہ بنائیں گے, لاہور شہر کو نشانہ بنائیں گے, تو کیا دلی محفوظ رہ جائے گا؟ ممکن نہیں ہے. اگر آپ جو ہے وہ براموس اڑائیں گے تو یہاں سے ابابیل بھی تو اڑے گا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ براموس اڑ جائے اور ابابیل خاموش رہے؟ ممکن نہیں ہے. ابھی میں نے دیکھی ہیں خبریں کسی جگہ پر چلتی ہوئی کہ بھارت نے جو ہے وہ براموس میزائل کا تجربہ کیا ہے. یہ جو ہے اپنی جو نیول فورسز ہیں ان کے مختلف جو تجربات ہیں اس کے تحت, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ تجربات جو ہیں سپر سونک براموس میزائل کے, یہ بحیرہ عرب میں مختلف جنگی بحری جہازوں کی طرف سے کیے گئے, جس میں کولکتہ کلاس ڈیزاسٹرز اور نیلگری اور کرائیوک کلاسک فریگیٹس شامل ہیں. ان سے یہ تجربات کیے گئے, اور ان تجربات کا مقصد نیوی کی طویل فاصلے تک درستی سے حملہ کرنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے. اب یہ جو میزائل ہیں براموس میزائل, یہ بھارت اور روس کا مشترکہ منصوبہ ہے جو زمین سے سمندر اور سمندر سے فضا میں بھی داغا جا سکتا ہے. یہ میزائل سپر سونک ہے, یعنی یہ آواز کی رفتار سے تقریباً 3 گنا تیز ہے, اور اس کی رینج کو بڑھا کر 900 کلومیٹر تک کیا گیا ہے, اور یہ بھارت کی دفاعی صلاحیت میں ایک بہت امپورٹنٹ اضافہ ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ میزائل چونکہ اگر سمندر سے فائر کیا جائے تو سمندر کی سطح سے بہت قریب ہو کے اڑتا ہے, اور اس وجہ سے ریڈار پر نہیں آتا, اور اپنی اس وجہ سے اس کی جو خطرناکی ہے وہ اس کو کافی حد تک خطرناک میزائل سمجھا جاتا ہے. اب دوسری جانب اس میزائل کا تجربہ کرنے کا, اور خاص طور پر بھارت کی طرف سے یہ جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے بعد کرتے ہوئے, جموں کو سیکیور کرنے کے بعد, انڈین چینل کے اوپر اس بات کا اظہار کرنے کے بعد کہ لاہور کو اٹیک کیا جائے گا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ سمندر سے حملہ کرے گا. اور سمندر سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوادر پورٹ پر اٹیک کر سکتا ہے, وہ کراچی پورٹ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, یا اس طرح کے جو دیگر جگہ ہیں. تو جو حملہ ہے وہ سمندر سے ہوگا. لیکن اگر میزائل براموس کا استعمال کیا گیا, جس کے تجربات کیے گئے ہیں خاص طور پر اس وجہ سے کہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ درستی سے اٹیک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, تو پھر ابابیل جو ہے وہ اڑیں گے. ابابیل میزائلز کے حوالے سے یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جب ابابیل اڑیں گے تو یہ ابابیل کیسے اڑیں گے, یہ ابابیل کہاں تک اڑیں گے, اور جو ہے نا ایک انڈیا کے ایک کونے سے لے کر اس کے آخری کونے تک پرواز کریں گے. تو بڑی خطرناک چیز ہے. اینی ویز
کم کہے کو ہی زیادہ سمجھنا چاہیے. یہ جو اس وقت کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک جانب یہ اٹیکس، دوسری جانب جو ہے اس کے لیے گرین سگنل، اور پھر اس کا بلڈ اپ، یہ تینوں چیزوں نے انفیکٹ پاکستان کو اس بات کے اظہار پر مجبور کر دیا کہ وہ اس کو اعلان جنگ تصور کرے. کیونکہ اگر ورکنگ باؤنڈری کے اوپر ہیوی فائرنگ نہ ہوتی تو پھر عطا تاڑر صاحب کو پریس کانفرنس کر کے یا میڈیا سے انٹریکشن یا قوم سے خطاب کرنے کی رات کو 2 بجے ضرورت پیش نہ آتی. اب جب قوم سوئی ہوئی ہے، جناب عطا تاڑر صاحب خطاب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعتاً ایک ہنگامی صورتحال تھی. ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی فیصلے ہی کیے جاتے ہیں، اور جو ہنگامی فیصلہ کیا گیا وہ قوم کو آگاہ کرنے کے حوالے سے کیا گیا. کیونکہ سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری کے اوپر فائرنگ سے انفیکٹ بھارت نے اس بات کا اشارہ دیا کہ ہم ایل او سی کے ساتھ ساتھ ورکنگ باؤنڈریز اور انٹرنیشنل بارڈرز سے بھی انویڈ کریں گے. لہٰذا جو عطا تاڑر صاحب کی طرف سے یہ جو خطاب کیا گیا، اس میں اس بات کو واضح طور پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی کہ انڈیا 24 سے 36 گھنٹے میں پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے. اور پھر انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یہ جو اعلان وہ کر رہے ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بات باور کرانے کی کوشش بھی کی کہ جناب اگر اٹیک ہوا پاکستان دفاع کرے گا، لیکن دفاع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جوابی حملہ نہیں کرے گا. جس قوت کے ساتھ حملہ کیا جائے گا اس سے دگنی قوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا. اور یہ وجہ ہے کہ اس اعلان کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی کان کھڑے ہوئے. امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ بہت جلد یا ممکنہ طور پر آج جو ہے وہ پاکستانی اور بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور رابطہ کر کے انہیں جو ہے وہ اشتعال انگیزی سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب وہ ریسٹرین کا یعنی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں. اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انڈیا کا جو جنگی جنون ہے اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی توجہ حاصل کر لی ہے. اور رات کو عطا تاڑر کی طرف سے جو خطاب کیا گیا، انفیکٹ اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کر دیا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت کا یہ جنگی جنون جس کا اظہار عطا تاڑر صاحب نے بھی اب جس کی تصدیق کر دی ہے، اس کے بعد اس خطے کے اوپر جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، کیا یہ جنگ جو ہے یہ انیویٹیبل ہے، یہ ہو کر رہے گی، یا اب بھی اس جنگ کے ٹالے جانے کے امکانات موجود ہیں؟ آنے والا وقت اب اس کا فیصلہ کرے گا. اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.